जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers. मोअज़्ज़िज़ सामीन, FM 96 सरगोधा और प्रोग्राम राब्ता। आज जुमेरात है और जुमेरात को आप जानते हैं जो अहबाब FM 96 पहले से सुनते हैं, हमारे मुस्तकिल लिसनर हैं, उन्हें तो इस वक्त का इंतज़ार होता है। क्यों? इसलिए कि ये प्रोग्राम ही खालिस्तन सरगोधा के शहरियों का, बासियों का और सरगोधा के गिरदोनवाह में जहाँ जहाँ पे भी हमारी आवाज़ पहुँचती है वहाँ पे रहने वाले अहबाब का अपना प्रोग्राम है। जी, प्रोग्राम राब्ता जब तक रवाबित एक दूसरे से कायम नहीं होंगे उस वक्त तक दूरियाँ बढ़ेंगी, नज़दीकियाँ कम होंगी, और जैसे ही राब्ते मसदूद होंगे तो दूरियाँ जन्म लेंगी और मसाइल बढ़ेंगे। इन मसाइल को नाम पनपने देने के लिए बहुत ज़रूरी है राब्ता, और वही राब्ता लेकर हम आपकी खिदमत में हैं, आपका अपना प्रोग्राम। और आज इस राब्ता में आपसे जिस शख्सियत का हम राब्ता करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैं ये कहूँगा कि जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का मोटिव है कि खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, मफ़हूम कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो दूसरों के लिए बेहतरी और भलाई के काम करे, तो हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हमारी शख्सियत भी इसी हदीस मुबारका को लेकर के, इसके मोटिव पे चलते हुए इस तरफ कदम बढ़ा रही है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और ये अजीम काम करने के लिए वो अमली तौर पे, बुनियादी तौर पे, जहाँ से इंसान की बुनियादी ज़रूरियात शुरू होती हैं वहाँ से सियासत में, या ये कह लीजिए कि सियासत से बढ़कर खिदमत खल्क के इस एक नए सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, कंटोनमेंट बोर्ड के आपको इल्म है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, और आज की मेरी ये शख्सियत हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार हैं। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ करूं और उनकी तरफ जाऊं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं खुदावंद ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदावंद ताला वाहिद व यकता है, कादिर मुतलक है, जिसने बहरो बर, खुश्क तर, अर्ज़ो समा, नबातात व जमादात और कुल कायनात को पैदा फरमाया। खुदावंद ताला की हम्द व सना के बाद उस अजीम हस्ती के हुजूर नजराने अकीदत जो वजह तख्लीक़े कायनात है, इतरे गुलाब व मुश्क से धोकर जुबान को, डरता हूँ फिर भी कैसे तेरा नाम ले सकूं। दुनिया जहान की हर अच्छाई जहाँ मौजूद हो और दुनिया जहान की हर बुराई जहाँ मफकूद हो, खुदा की कसम वहाँ से तो मेरे प्यारे हबीब की मदह शुरू होती है। आपकी मदह है किसके इम्कान में, सारा कुरान है आपकी शान में। इसको कहते हैं तकमील इंसानियत, इसको कहते हैं तकमील इंसानियत, सारी अच्छाइयाँ एक इंसान में। दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन,
FM 96 پروگرام رابطہ، اور رابطہ میں آج ہمارے معزز مہمان سرگودا کی ایک جانی پہچانی شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے ان الیکشنز میں خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار ہو کر میدان عمل میں اتر رہے ہیں، میرے درمیان موجود ہیں، ہمہ جہز شخصیت ہیں۔ مجھے کہا تھا اس تعارف کے بارے میں، ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کال ڈسکنیکٹ ہوگی۔ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو 048 38 38 196 پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، 048 38 38 196 048 38 38 196 048 38 38 196 048 38 38 196۔ تو میرے ساتھ جو میرے ممدوح تشریف رکھتے ہیں، ان کا تعارف میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے کرواؤں ان کی شخصیت کے بارے میں، تاکہ پھر اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا میں ان سے سوال کرنا چاہوں تو آپ کے علم میں ہو کہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ میرے آج کے مہمان خاص محترم جناب ایڈوکیٹ عامر منظور صاحب، ہم آپ کو سب سے پہلے اپنے اسٹوڈیو میں آمد پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے آمد نت بائی سے آبادی ماں۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں نہایت آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس فورم پہ مدعو کیا تاکہ میں آپ کے سوالات کا جواب بھی دے سکوں، اور جو میرے حلقہ وارڈ 1 کے جو مسائل ہیں، جو پرابلمز لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، ان کے اوپر میں بات کر سکوں۔ جی بالکل۔ معزز سامعین، ہائے کیا پوچھتے ہو درد کدھر ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتا دوں کہ ادھر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، کہیں سائڈ پہ ہو کر کے آپ اپنی بات کیجئے تو ہم آپ کی کال اٹینڈ کریں گے۔ تو آج یہ ویسے ایک خاص پروگرام ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کے مسائل پہ بات نہیں ہوگی، آج گفتگو ہوگی عامر منظور صاحب سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو عامر منظور صاحب، پہلے میرا پروگرام تھا کہ میں آپ کا تعارف کروا دوں، لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا تعارف تو کروانا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمارے مہمان بن کر ہماری قدردانی کی، یہاں تشریف لے آئے، بڑی ہی مہربانی کی، ہم ان کی خدمت اقدس میں تحفہ پیش کرتے ہیں، خلوص و مہر و الفت کا مرقع پیش کرتے ہیں، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ عامر منظور صاحب، جو سمری ہے وہ تو میں اینڈ پہ بیان کر دوں گا۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیمی پس منظر پہ تھوڑی روشنی ڈالیے، تاکہ ہمارے دوست احباب کو پتہ چل سکے کہ جس شخصیت کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ شخصیت ہے کیا۔ تھوڑا اس میں یوں ہے کہ جیسا کہ آپ کو نام سے ہی معلوم ہوگا کہ میرے ساتھ ایڈوکیٹ لگتا ہے، جی تو اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ میں ایک لا گریجویٹ ہوں، بے شک ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پولیٹیکل سائنس میں MA بھی کیا ہوا ہے، جو کہ ایک وکیل کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، بے شک، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ میرے ٹیکسیشن کے کورسز ہیں، لیبر لاز کے کورسز ہیں، تاکہ آگے چل کر یہ ہمارے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ اور اس طریقے سے ڈفرینٹ قسم کی کچھ چیزیں ہیں اس میں، جی اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کا ایک وکیل بھی ہوں، سینئر وکیلز میں شمار میرا کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہماری یہاں پہ سرگودا ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہے، جس میں ہمارے جو صدر ہیں وہ ہیں عمر اشرف بھٹی صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری فرحان شہزاد صاحب ہیں، تو الحمدللہ میں ان کے ساتھ ان کی جو ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا میں ممبر بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ الحمدللہ میں کافی عرصے سے میرا کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی بہت زیادہ آنا جانا ہے، اس کے ٹیکسیشن کی وجہ سے، ٹیکسیشن کی اسیسمنٹ کی
وجہ سے. تو الحمدللہ جس کی وجہ سے کافی لا سے متعلقہ ہی میری تمام جو چیزیں اس میں فال کرتا ہوں میں. جیسے میں نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا کہ ہائے کیا پوچھتے ہو درد کدھر ہوتا ہے, ایک جگہ ہو تو بتا دوں کہ ادھر ہوتا ہے. ہمارا سرگودا تو گونا گوں مسائل کا شکار ہے اور ہر طرف ہر شعبہ میں ہم انحطاط کا شکار ہیں. اور یعنی ہمیں اتنے ہم سرگودا کے باسی جو ہیں حالانکہ شاہین ہیں لیکن اسی طرح مسائل میں گرے ہوئے ہیں. تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس طرف کہ آپ نے قدم بڑھایا. شکریہ. فلاح کے لیے, تعمیر کے لیے, ترقی کے لیے, سرگودا کی آواز اٹھانے کے لیے آپ جیسے نامور اور قدآور شخصیت کی ہی ضرورت ہے اور ان احباب کی ضرورت ہے جو ببانگ دہل اپنے حق کی بات کر سکیں اور مسائل کو اجاگر کر سکیں. تو میں آپ کو اس راستے پہ اس تعمیر و ترقی کی کٹھن جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے اس پہ خوش آمدید. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. وہ ایسے ہی ہے نا کہ چلا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ کارواں عظیم کارواں بنے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو فیملی کے بارے میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا آپ اپنا. جی الحمدللہ فیملی کا جہاں تک تعلق ہے الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تعلیم اور علم کی باتیں ہی میں نے سنی ہیں ماشاءاللہ. والد صاحب سے لے کے بہن بھائی, میرے کزنز, میرے ریلیٹیوز جو ہیں وہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. اور ہم لوگ جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ سرمایہ دارانہ یا انڈسٹریلسٹ یا اس قسم کے اس طرف تو خیر کوئی بھی نہیں گیا, لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہم لوگ کو اچھی تعلیم دلائی. والدین نے خود تعلیم یافتہ تھے اور اس طریقے سے جیسے کہ میرے والد صاحب اریگیشن میں تھے, بھائی بہن ہیں ماشاءاللہ اچھے اچھے ڈپارٹمنٹس میں ہیں, ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر ہیں اور بیوروکریٹس ہیں. تو الحمدللہ تعلیم یہ جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے انتہائی اعلیٰ اور تعلیم یافتہ ہے. رائٹ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے جی. اور ایسے ہی اب آپ کو ادھر آنا چاہیے تاکہ آواز بلند کی جا سکے اپنے حقوق کی. تو میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کہاں کہاں پر ہے. ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ پریکٹس کے علاوہ آپ ایک استاد بھی ہیں اور اس بارے میں ذرا بتائیے گا. جی آپ کہاں کہاں پہ ٹیچ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹیچنگ کی طرف بھی راغب کیا اور میں عرصہ 20-22 سال سے ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں مختلف انسٹیٹیوشنس میں. جو ایمیننٹ کالجز یونیورسٹیز ہیں سرگودا میں وہاں پہ میں وزٹنگ پروفیسر رہا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہماری وکالت ہوتی ہے ہول ٹائم جاب ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم وزٹنگ جاتے ہیں, پروفیسر جاتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں بتانا ضرور چاہوں گا. بالکل. جیسا کہ ریسنٹلی میں نے 2018 سے لے کر 2020 تک یونیورسٹی آف سرگودا میں M.Com لیولز کے اوپر, MBA لیولز کے اوپر میرے پاس انڈسٹریل ریلیشنز کا سبجیکٹ ہوتا تھا. اس سے پہلے میں 2005 سے 2007 تک یونیورسٹی آف سرگودا میں رہا. اسی طرح میں پنجاب کالج آف کامرس میں پروفیسر رہا. وہ جب ہم تو پائنیئرز میں ہیں جی پنجاب کالج کے, جب وہ 2000 میں آیا تھا 2001 سے لے کے 2005 تک تھا. شبیر احمد گوندل صاحب. جی شبیر احمد گوندل صاحب بڑی اچھی طرح. جی بالکل میرے محسن ہیں, میرے بڑے بھائی صاحب بھی میرے بڑے دوست ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں آپ کے. جی بالکل. اور اسی طرح پھر پنجاب کالج کے اندر کچھ عرصے کے لیے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی کلاسز لگی تھی UCP کے لیے. جی 2007-8 میں اس میں رہا. پھر میں ILM کالج کے اندر رہا جس میں وہ UMT کی کلاسز تھی سرگودا کیمپس کے اندر 2013 سے لے کے 2016 تک. اور پھر ایک یونیورسٹی آف سرگودا نے ایک ٹرم سسٹم سر انٹروڈیوس کروایا تھا, اس کے اندر بھی میں پروفیسر ہوں. اور الحمدللہ میرا 2 سے 3 سال کا جو رزلٹ ہے وہ 100% آیا. میں بزنس لا پڑھاتا تھا وہاں پہ. اسی طرح سے شروع میں ITM کالج میں 1999 سے 2001 اب دیکھ لیں یہاں سے میں آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کافی پرانا ہوں. جی نہیں ماشاءاللہ کیوں نہیں جی. تو میں ITM کالج میں رہا. پھر IMS کالج میں 2003 سے 2006 تک. تو الحمدللہ اسی طریقے سے ایک CCBA کالج ہوتا تھا PF روڈ کے اوپر, الخیر یونیورسٹی ہوتی تھی, انٹرنیشنل کالج تھا, اور سب سے بڑا کر قائد اعظم لا کالج تھا جس میں میں بڑا نام ہے 2002 سے 3 تک میں امریکن کانسٹیٹیوشن کا وہاں پہ پروفیسر رہا. تو الحمدللہ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور اس وقت بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اور
بچے الحمدللہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو کھٹانہ صاحب کے ساتھ آپ کو الحمدللہ بس ایسے ہی بس ملتے جلتے رہتے ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ظاہر ہے ٹیکس کی پریکٹس تھی میری الحمدللہ اور ہے, اور وکیل ہوں ہائی کورٹ کا. لیکن جو مجھے مزہ ٹیچنگ میں آیا ہے یقین مانیں کہیں بھی نہیں آیا. رائٹ, بہت بڑی بات. عزت اور احترام جو اسٹوڈنٹ سے ملا ہے you can't imagine. جی بالکل صحیح, بالکل ایسے ہی ہے جی کہ لکھنا بولنا چلنا پھرنا. ایک ٹیچر نے, معلم ایک مدرس ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے, انہیں تعلیم دیتا ہے, انہیں انسان بناتا ہے. اسی معمار کے شاہکار ہیں اقبال اور حالی. یہی معمار ہے جو قائد اعظم بناتا ہے. استاد کے لیے کیا بات ہے, بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ. تو آپ کس طرح اپنے آپ کو ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کے لیے مناسب سمجھتے ہیں, اور کیا آپ وقت دے سکیں گے؟ جی یہ بہت ہی دلچسپ کویشچن ہے آپ کا, بڑا اچھا, اور اس کو کہتے ہیں بر محل اور بر موقع. شاید میری اردو کمزور ہو لیکن بہرحال مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ, کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل سمجھنا. اگر کوئی شخص شروع میں ہی, کیونکہ اس کا ایک ضمیر ہوتا ہے جو اسے بتا دیتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے اہل ہوں یا نہیں, تو اگر وہ اس کے مطابق کام کرے گا تو کامیابی اختیار کرے گا. اگر ہاں ہے تو اس کو بڑھ جانا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, میں ایک وکیل ہوں, سیدھی سی بات ہے, ایک ٹیچر ہوں, ہم بڑے ریگولر ہوتے ہیں, پنکچوئل ہوتے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کام سے بڑی کمٹمنٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمیں تو روزانہ, میں نے تو صبح اٹھنا ہے, سیدھی سی بات ہے, یہ ہم ٹائی اور یہ وہ لگاتے ہیں اور اپنے آفیسز جاتے ہیں. تو میں تو گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے پروگرام بنایا ہوا کہ میں تو کنٹونمنٹ بورڈ ہی جایا کروں گا, وہاں پہ بیٹھا کروں گا لوگوں بیچ کا. اس کے بعد پھر میرا آفس ہے, وہاں پہ اینی ٹائم کبھی بھی کوئی بھی شخص آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا کام ہی لے مین کے لیے بیٹھنا کام کرنا ہوتا ہے. تو اسی میں یہ لوگ حضرات میرے حلقہ وارڈ کے آئیں گے اور مجھے اپنی تمام کمپلینٹس بتائیں گے. اس کے علاوہ پھر میں نے میٹنگس کا یہ سوچا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ قوانین سے آپ کی جو شناسائی ہے, جی بہت عام ہے. جب آپ کو کام کرنا ہی نہیں آئے گا, آپ بات کر ہی نہیں پائیں گے, بات کو سمجھ نہیں پائیں گے, تو آپ کیسے. ایگزیکٹلی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کا جو اسٹرکچر ہے, اس کے ممبرس کا اور جو پریزیڈنٹ کا اور جو ہمارے اوپر چیئرمین صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بیس کمانڈر ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ایک بڑی مہارت ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے نا جی. تو کیسے آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے, کیسے احترام کا لیول ہوتا ہے, کیسے کام نکلوانا ہے آپ کو. تو اس کے لیے قوانین سے شناسائی بہت ضروری ہوتی ہے, اور ایک ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے بندے میں, تاکہ طریقے سے کام نکلوائے. ہمیں تو کام سے مطلب ہے, وارڈ سے مطلب ہے, دیٹس اٹ. اور بھی اس کے علاوہ بہت سے پہلو نکل آتے ہیں جہاں میں بڑا فٹ ہوتا ہوں کہ میں اس جاب کے لیے فٹ ہوں. تو پھر آپ کی نظر ایک شعر کرتے ہیں کہ ان سے ملتا ہوں تو مل لیتا ہوں سب لوگوں سے, ان سے ملتا ہوں تو ملتا ہوں سب لوگوں سے, ایک ہی شخص میں سب رنگ ہیں رانائی کے, ایک ہی شخص میں سب رنگ ہیں رانائی کے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کرے جی زور علم ادب اور یہ محنت اور زیادہ. آپ کس طرح اپنے آپ کو دوسرے امیدواروں سے بہتر سمجھتے ہیں؟ ویسے تو مجھے یہ بڑا پوچھنا چاہیے, ریلیونٹ کویسچن ہو گیا, لیکن ریلیونٹ ہو گیا. لیکن آپ تو بذات خود, آپ کی شخصیت ہی آپ کو دوسروں سے علیحدہ کرتی ہے, دوسروں سے اپر کرتی ہے. جزاک اللہ. اس میں یہ تھا کہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ہاں, اس میں یہ تھا کہ 2007 میں انگلینڈ بھی گیا. جی یہ کسی آواز کا ایشو بن رہا ہے میرے لیے. جی معزز سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا, بات ہو رہی ہے. جی سر. جی, تو اس کے لیے سب سے جو میں دوسرے امیدواروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں, اس میں 1-2 چیزیں ایسی ہیں کہ میں وزٹ کر چکا ہوں 2-3 مرتبہ UK کو بھی. دبئی وغیرہ تو خیر جاتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ میں جب گھومتا تھا ان کی کاؤنٹی کے اندر,
ڈفرینٹ جگہ کے اوپر. تو میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کاش میرا خیابان صادق, میرا امتیاز آباد, فاروق کالونی, الفاروق کالونی, ٹھیک ہے, یہ بھی بالکل ویسے ہی صاف ستھرا ہو جائے. یہاں بھی گملے پڑے ہوں, پھول ہوں, گرینری ہو, بہترین وہ بنے ہوں, فٹ پاتھ ہوں, بچے کھیل رہے ہوں, ٹھیک ہے. یعنی ایک ڈریم لے کے, ایک ڈریم تھا میرے ذہن میں بڑا ٹھیک ٹھاک. یہ ایستا یہ پنپتا گیا, بڑھتا گیا, اور آخر کار اس دفعہ پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہ ضرور کرنا چاہیے اگر میرے ہاتھ میں ہوگا. اب کچھ چیزیں یہاں پہ ایسی ہیں جو میں یہاں پہ بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. میرے ہی وارڈ میں یعنی کہ ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں. کچھ علاقے مجھے ایسے ملیں گے کہ وہ الحمدللہ میرے اس میں مجھے اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی. اسپیشلی کلب روڈ بہترین بنا ہوا ہے, شمشیر روڈ بہترین بنا ہوا ہے, رائٹ, جامعہ گرلز اسکول بہترین بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ ایک سول لائن ہے, بڑا اچھا ہے. ایون اسٹیڈیم روڈ کو بھی میں اس میں کنسیڈر کر لیتا ہوں, لیکن یہ 3-4 علاقے بہت اچھے ہیں. لیکن اصل جو ایشوز ہیں, اصل جو پرابلمز ہیں جو ہم لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اور روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ حادثات ہوتے ہیں, بچوں کے گرنے کے, موٹر سائیکل والے بیچ میں گر جاتے ہیں, وہ یہ ہیں, وہی خیابان صادق ہے, امتیاز آباد ہے, فاروق کالونی, الفاروق کالونی, صادق آباد, اور تھوڑی سی ایکسٹینشن کا جو میرے میں جاتا ہے. لیکن مجھے سمپلی اسی ایک مخصوص علاقے کی بات نہیں کرنی چاہیے, اپنے وارڈ کی بات نہیں کرنی چاہیے. سرگودا میں صرف 4 یا 5 جگہوں کے علاوہ باقی ہر جگہ یہ پرابلمس پائی جاتی ہیں. بالکل. میری تو خواہش ہے کہ یہ چیزیں ہر ممبر کو اپنے اپنے حلقہ میں یہ لے کر آنی چاہیے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ پانی کا مسئلہ ہے. جی بے شک. اور جب ہم صبح ٹینکر دیکھتے ہیں, بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, ادھر سے ٹینکر نکل رہے ہوتے ہیں, کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. اللہ عوام مجھے موقع دیں گی تو میں تو سیدھی سی بات ہے, میں اب یہ نہیں کہ یہ ٹینکرز والے میرے خلاف ہو جائیں, میں ان کے لیے ایک ٹائم مقرر کروں گا. صحیح, ارلی مارننگ یا 11 بجے سے لے کے آپ 1 بجے تک آئیں جب بچے اسکول میں ہوتے ہیں, تاکہ کوئی حادثہ رونما نہ ہوئے. تو یہ وہ کچھ میری چیزیں ہیں جو میں باہر سے بھی لے کر آیا, یہاں بھی رہا, کچھ دوسرے شہروں میں جب جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو واسٹ ویژن ہے نا. ایگزیکٹلی. تو بڑا کام ہے بندے کے کرنے کے لیے اگر وہ تھوڑا سا ایستھیٹک سینس رکھتا ہے تو. جی صحیح ہے. آپ کے کی جو پلاننگ ہے وہ آپ نے کچھ تھوڑی سی بیان کر دی ہے. کچھ میں اور چاہوں گا کہ حلقہ نمبر 1 کی پلاننگ کیا ہیں, کیا ترجیحات ہیں, کیا کن سطور پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ صاف پانی کی فراہمی ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کنسیڈر کیا جا رہا. بالکل یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہوگا. اور الحمدللہ اب کافی کام سے اس کا ہو چکا ہوا ہے صاف پانی کے اوپر. لیکن پھر وہی تھوڑا سا وہ ریڈ ٹیپ آپ سمجھتے ہیں, تھوڑا سا بیوروکریسی کا, کسی ڈپارٹمنٹ کا آفس میں, یہ مسئلے مسائل ہے. ادروائز اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی حد تک کام ہو چکا ہوا ہے. اب کسی کا انا کا مسئلہ بن جائے, کسی کی اپنا ایک کوئی اور مسئلہ بنا کے بیٹھا ہو, اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. اینڈ کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے, میرے والد صاحب بھائی میرے ہیں وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے متعلق رہتے ہیں, تو مجھے کافی حد تک ان چیزوں کا علم ہے. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے ضروری نہیں کہ میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ الیکٹ ہونے کے بعد ہی یہ کام کروں گا. میں نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں یہ کام کروں گا کہ کون کون سے اس میں ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں, کیا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا پرابلم چل رہا ہے, کیا کنٹونمنٹ بورڈ کی انجینئرنگ برانچ کا ایشو بن رہا ہے, کون سا ایسا ایشو ہے کہ جب ہر چیز پائپ بچ چکے ہوئے ہیں, تمام وہ بن چکی ہوئی ہیں, ٹینکیز بن چکی ہوئی ہیں, پانی کی فراہمی بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے, کافی دفعہ اس کو چیک کر لیا گیا ہے. اور کنیکشنز کے لیے اگر آپ CBS پہ جائیں, CBS کہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ سروس کی پورٹل بنا ہوا ہے, آپ وہاں پہ جائیں, وہ آپ سے اپلیکیشن لے رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کون سی ایسی ہرڈل ہے؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا جو اس کا مسئلہ ہے وہ ہے سیوریج کا. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ گٹر ہیں وہ ابلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے 2 چیزوں کو میں نے اس کو دیکھا. ایک سر یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک کالونی ہے یا ایک گھر ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ 5 یا 7 بندے رہتے ہیں. اگر وہیں پہ ہاسٹل بن جائے اور 50 بچے آ کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیں گے تو وہ اس کے لیے نہیں تھا. وہ پائپ لائن جو بچھائی گئی تھی وہ اس کے لیے نہیں بچھائی گئی تھی. جیسے کسی ہاسپٹل بن جائے کسی جگہ پر آ کر 200 بندہ اس میں رہنا شروع کر دے گا, وہ تو پھر گٹر تو ابلیں گے. اس میں جو پائپ لائن بچھائی گئی تھی وہ تو ایک مخصوص لوگوں کے لیے 5 سے 7 پلاننگ جو تھی وہ رہ گئی. اور اس کے علاوہ پھر میں نے یہ کچھ دیکھی ہیں چیزیں, کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی میں نے محسوس کی ہیں کہ خاص طور پر جب پائپ لائن بچھائے جاتے ہیں تو ایک بیڈ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ رکھی جاتی ہیں, وہ کبھی اوپر نیچے ہوتی ہیں. یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ جب کوئی ٹھیکیدار کام کر رہا ہو
اس کو پورے طریقے سے ویریفائی کرنا، اس کو دیکھنا ہے نا جی. تو تیسری چیز میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ جو ٹینکر ہیں ٹھیک ہے یہ اتنے متحمل نہیں ہو سکتے ہمارے گٹروں کے جو اوپر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈھکن لگے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ چیزیں ایشو بن رہی ہیں. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جسٹ آپ ڈپارٹمنٹ والوں سے بیٹھیں جو اس میں شامل ہیں، پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں تک تعلق ہے وہ جو ڈھکن ہے گٹروں کے اس کے لیے آپ ٹائم مقرر کر دیں مخصوص ٹھیک ہے، اور کم سے کم کریں. پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ ٹینکرز ختم ہو جائیں گے. جی بالکل. سیوریج کے لیے یہ ہے کہ اب تو جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایک طرف پائپ لائن بچتی ہے جی. پھر اس کو اکھاڑ کے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اب وہ پی ٹی سی ایل والے آ چکے ہوئے ہیں. یعنی کیونکہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. جی بالکل ایسے مینجمنٹ موجود ہے بٹ دیر از نو انفراسٹرکچر. وہی رابطے کا فقدان ہے. تو جب یہ آفس میں ملیں گے، باتیں کریں گے، بٹھائیں گے تو سارے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. پیوستہ رہ شجر سے امید ہے اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. میں نے اتنا افسوس ہوتا ہے نا جی، یقین لوگوں کی پراپرٹی خراب ہو رہی ہیں، اوپر کمروں کی چھتوں تک وہ نیچے سے پانی اوپر چڑھ رہا ہے. اتنا کھارا اور اتنا پانی عجیب و غریب ہے. بچوں کی تعلیم اب دیکھیں خیابان صادق میں بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، اب ان کا پانی کدھر جاتا ہے؟ جی بالکل ایسے. تو ہمارے تو وہ پائپ ایک مخصوص ایک علاقے کے لیے بنائے گئے تھے نا. جی بالکل ایسے. وہ رہائشی علاقے میں اب کمرشلزم آ جائے تو پھر فیس تو یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے اور بہت اہم آپ نے بات کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کے حوالے سے اس کو لے کے اور خوب ہائی لائٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو لائن پہ بھی لیں. اسی طرح میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی اس کی پہنچ آپ تک کیسے ہوگی؟ آپ کے علاقے کا، آپ کے وارڈ کا رہائشی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہے تو کہاں ملے گا؟ آپ کو مل سکے گا یا نہیں مل پائے گا؟ چونکہ وہ ایک گیپ بھی ہوتا ہے نا، ایک غریب آدمی میں ایک تھوڑا امیر آدمی میں تھوڑا گیپ ہے. دیکھیں جب وہ کیسے کم ہوگا؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں تمام انسانوں کو برابر لینا چاہیے. یہ تو بڑی، اور ایک وکیل جو ہوتا ہے وکیل، میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم اوپر پہنتے ہیں ایپرن پہنتے ہیں تو ہماری جو پاکٹ ہے وہ پیچھے لگی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ باقیوں کی تو آگے لگی ہوتی ہے، پاکٹ ہماری پیچھے لگی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص فیس نہیں دے سکتا وہ خاموشی سے اس میں ڈال دے یا تھینک یو ویری مچ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہوگی میری پروفیشنل بات. کیا بات، بہت خوبصورت. ہاں جی، یہ تو میری پروفیشنل بات ہوگی. باقی میرا آفس موجود ہے، میرا گھر موجود ہے. جب ممبر بن جاتا ہے کوئی شخص، یا وہ تو ایک گھر کا ایک فیملی ممبر بن جاتا ہے، یار چلو جی عامر منظور صاحب کے پاس چلتے ہیں ٹھیک ہے. اور میری ایک اور بھی بڑی میری اپنے وارڈ والوں کے لیے ہے کہ حلقہ نمبر 1 میں کہ ضروری نہیں کہ مجھے آپ سیوریج میں اس میں رکھیں، ایون تھانہ کچہری کے اس کے علاوہ جو آپ کے حلقے سے باہر کے کام ہے، کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے نا. میرا آفس ٹائم ہے، آئیں مجھے بتائیں، ریٹن اپلیکیشن دیں، CNS کی کاپی لگائیں، میں CBS میں جاؤں گا، بات کروں گا، پورٹل پہ جاؤں گا. میرے پاس تو اس وقت لوگ بے شمار ابھی سے کمپلینٹس کرنی شروع کر دی ہیں. جی ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد. جی بالکل ایسے تو لے مین کے لیے لے مین کے ووٹوں سے ہی ہم بنتے ہیں اور یہ لے مین ہی ہمارا سر کا تاج ہوتے ہیں. اچھا ایک بڑا سوال آپ سے میں اہم سے ہے وہ کرنا چاہوں گا، لیکن ادھر وقت ہو چکا ہے ہمارے کمرشل بریک کا. ہم نے 15 منٹ والی کمرشل بریک تو نہیں لی. ہم نے کہا کہ بھائی کو جتنا ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکیں اور سن سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے. تو سوال میں آپ سے کر دیتا ہوں لیکن اس کا جواب جو ہے میں کمرشل بریک کے بعد لوں گا. سوال کچھ یہ ہے کہ آپ نے اب تک کوئی سیاسی پارٹی کیوں نہیں جوائن کی؟ یعنی آپ کے نام کے ساتھ کوئی جماعت نہیں چونکہ ہے وابستہ، تو اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں جوائن کی، یا آپ کو ٹکٹ کی آفر ہوئی نہیں ہوئی، کی گئی نہیں کی گئی، یا کوئی ایسی کوئی صورتحال اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. یہ ضروری نہیں، ہم آپ کے سامنے سوال رکھ رہے ہیں، اس کا جواب دینا نہ دینا وہ آپ کے اختیار میں ہے. تو مزے سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا. عامر منظور صاحب جو کہ حلقہ نمبر 1 سرگودا سے کنٹونمنٹ بورڈ کے موزوں ترین امیدوار کے طور پہ سامنے آئے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ہو جاتا ہے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.
स्टूडेंट हजरात के लिए खुशखबरी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर सरगोदा दाखिला मुहिम सेमेस्टर खजान 2021। रीजनल डायरेक्टर चौधरी गुलाम हुसैन, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर आफ्ताब अहमद आवान और मैडम फरजाना जबीन साहिबा स्टूडेंट काउंसलर FM 96 सरगोदा के प्रोग्राम राब्ता में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक एडमिशन के हवाले से खसूसी बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में शिरकत के लिए कॉल कीजिए 04838389196 पर। इसके अलावा ये प्रोग्राम आप हमारे फेसबुक पेज FM 96 सरगोदा पाकिस्तान पर भी सुन सकते हैं और हमारी वेबसाइट buzzfm.pk पर भी सुन सकते हैं। सुबह से शाम तक काम और साथ में बिजनेस, उफ, इतने काम, लेकिन फैमिली को भी तो टाइम चाहिए और ऊपर से अलग अलग चॉइस की शॉपिंग। अपना तो सिंपल फॉर्मूला है, गाड़ी निकालो और ले चलो अपना कैश एंड कैरी। तो फिर घर की ग्रोसरी हो या क्रॉकरी, बेगम की कॉस्मेटिक्स हो या बच्चों के टॉयज, हाउस होल्ड आइटम्स या परफ्यूम्स या फिर मेडिसिन, सब कुछ सस्ता और मयारी एक ही जगह से एक ही वक्त में मिल जाता है। समझदारी भी और बचत भी। अपना कैश एंड कैरी, क्वींस रोड, गुलशन बिलाल और सेकंड ब्रांच फैसलाबाद रोड, नज़दीक ग्रेस मैरिज हॉल सरगोधा। अब आपके शहर सरगोदा में पहली बार अरेबियन शेफ। हमारे यहाँ ऊंट का गोश्त हेल्दी और सस्ता, शुतर मुर्ग का गोश्त, पिज्जा, फास्ट फूड, बच्चों के लिए खूबसूरत झूले और बर्थडे फ्री डेकोरेशन, मेहंदी, एंगेजमेंट, निकाह, कॉन्फ्रेंस और दीगर तकरीबात के लिए हाल दस्तयाब है। मजा ऐसा कि आपके दिल को भा जाए। एक बार हमें खिदमत का मौका जरूर दीजिए। अरेबियन शेफ, लाहौर रोड सरगोदा। फ्री होम डिलीवरी 0305860064। LIMS College Sargodha. We build your future. CEO Usama Ali Bhatti. Admissions open for free advanced classes. Intermediate, FSC Pre-Medical, Pre-Engineering, ICS, FAIT, Information Tech General, ICS, ICOM, ADP, Science, Arts and Commerce. BS Programs, BS English, BS CS, BS IT, BSSE, BS Physics, BS Chemistry, BS Mathematics, BS Zoology, BS Botany, BS Psychology, BBA, Medical and Applied Health Sciences, D.Pharm, Department Doctor of Physiotherapy, BS Food Science and Technology, BS Human Nutrition and Dietetics, BS Medical Lab Technology, MLT, BS Microbiology, Radiography Imaging Technology, RIT, BS Operation Theatre Technology, OTT, BS Orthotics and Prosthetics, separate campuses for boys and girls, IT and Science Labs, Library, scholarships, transport facility for the students within the city. LIMS College, Sargodha. Visit now. 1 kilometer, 47 Pur, Faisalabad Road, Sargodha. 048-3222-384 and 322-1087. जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल किंग्स हॉस्पिटल सरगोधा, कीपिंग यू वेल। ज़ेरे निगरानी मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर नजफ अली भट्टी, MBBS, HNP, 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत, स्पेशलिस्ट और तजुर्बाकार डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजी यूनिट, ICU, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जनरल सर्जरी और जदीद ट्रेन ऑपरेशन थिएटर्स, स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के ज़ेरे निगरानी नर्सरी और पीड्स इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, यूरोलॉजी, CCU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फार्मेसी की सहूलियात। 1 किलोमीटर 47 पुल फैसलाबाद रोड सरगोधा। फोन 048-325-9880, 0301-786-48899। Buzz FM, you stand with the Buzz FM, with the Buzz FM. This is Buzz FM. and मोअज़्ज़िज़ सामीन, FM 96 सरगोधा प्रोग्राम
رابطہ، اور رابطہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام 048 38 38 196. اگر آپ کال کرنا چاہیں، پروگرام میں شامل ہونا چاہیں 048 38 38 196 لائیو کال کے لیے. اور ہمارے درمیان آج جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. عامر منظور صاحب. عامر منظور صاحب ایڈوکیٹ کے اعتبار سے ایک نام، استاد کے اعتبار سے ایک نام، اور پرسنالٹی کے اعتبار سے ایک نام، خدمت خلق کے اعتبار سے ایک نام، اور وہ نام عامر منظور. تو چلتے ہیں عامر منظور صاحب کی طرف. جی عامر صاحب، ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا کمرشل بریک میں جانے سے پہلے، تو اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا. جی، آپ کا سوال تھا کہ میں نے کوئی پارٹی جوائن کیوں نہیں کی. جی بالکل، یہاں کسی نے مجھے ٹکٹ ہی نہیں دی یا آفر ہی نہیں کی. جی جی، تو یہ بہت ہی دلچسپ کویشچن ہے. ایسا ہوتا یوں ہے کہ وکیل خود ایک پارٹی ہوتا ہے. رائٹ. یہ میرا اپنا نظریہ ہے، اور بلکہ ہم سبھی اس کے اوپر قائم ہوتے ہیں کہ وکیل ایک خود پارٹی ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو سروسز ہوتی ہیں وہ سب کے لیے ہوتی ہیں، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہوتی. جیسا کہ میں اگر وارڈ 1 کی بات کروں تو اس میں کچھ آپ کو پی ٹی آئی کے لوگ ملیں گے، کچھ آپ کو مسلم لیگ نون کے ملیں گے، کچھ پیپلز پارٹی کے ملیں گے، اور بھی بہت سی جماعتیں ہوں گی. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ووٹ ہوتا ہے، اگر ہم کسی پارٹی کا ٹکٹ لیتے ہیں تو بائیفرکیٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. اس میں بہت سے ضروری نہیں ہوتا کہ جو پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا وہ اسی بندے کو ووٹ دے گا. اس میں کچھ ایسے پردہ نشین یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات یا اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں. سو دس از دا بیسک ریزن کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ مجھے ایک آزاد امیدوار کے طور پر آگے آنا چاہیے. جی جی، نہ میں کسی پارٹی کا یا کسی دوسری کا کسی گروہ کا میں حصہ بنوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. سو دس از دا مین ریزن. رائٹ. یہ اس کی بنیادی وجہ تھی. معزز سامعین، آپ نے وجہ جانی کہ ہمارے معزز مہمان عامر منظور صاحب جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وارڈ نمبر 1 سے، تو ان کا ویژن یہ ہے کہ میں نے خدمت خلق کے لیے اس میدان میں اترنا ہے اور بہتری کے کام کرنے ہیں. مجھے کسی پارٹی سے غرض نہیں، مجھے عوام سے غرض ہے، مجھے لوگوں کی فلاح سے غرض ہے، اور میں ایک سب کا مشترکہ نمائندہ بن کر اس میدان میں اترا ہوں، اور انشاءاللہ سب کا دوست، سب کا ساتھی اور سانجھی رہوں گا انشاءاللہ. یہاں میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ کا الیکشن 2021 کنٹونمنٹ بورڈ کی سطح پر جو ہو رہا ہے، اس میں دولت کی نمائش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور کیا کہیں پہ آپ کو یہاں چمک دمک کچھ نظر آ رہی ہے؟ چونکہ جھنکار جو ہے وہ بہت سے فیصلوں کو بدل دیتی ہے، نوٹوں کی یا ووٹوں کی. جی جی، یہ بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ آپ کا بہت ہی شاندار کویشچن ہے. ایسا چمک تو جو ہوتی ہے اس کے بغیر لائف کافی ادھوری ہوتی ہے. ہم اپنے کپڑے اچھے طریقے سے دھلواتے ہیں، ڈرائی کلین کرواتے ہیں، بوٹ اپنے بہترین پالش کرواتے ہیں، گاڑی اپنی خوب چمکاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک اسپیکٹ ہو گیا. بٹ آن دا ادر ہینڈ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کو ایک غلط طریقے کے لیے استعمال کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ بہت بری بات ہے. ٹوٹلی ربش جس کو کہتے ہیں. یہی وہ اسلام جو ہمارا ہے وہ اسی چیز کے اوپر وہ آتا ہے کہ یہ جو رکھتے ہیں رکھتے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کچھ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے. یہی مین جو ڈفرینسز پایا جاتا ہے وہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے. یہیں سے نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، یہیں سے ہم آگے کی طرف موو کرتے ہیں، تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باقی جہاں تک ہمارے 2021 جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، کہ اس میں نو ڈاؤٹ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک رکھی ہوئی ہے ایک اماؤنٹ کہ آپ اس سے زیادہ نہیں خرچ سکتے. تو یہ ان لوگوں کا کام ہے، خاص طور پر دیکھیں کہ گلی محلوں میں کیا کوئی کینڈیڈیٹ جون سا ہے لوگوں کے لیے کچھ ایسی کام تو نہیں کر رہا جس سے وہ ان کو ووٹ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
تو یہ وہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ان کو کنٹونمنٹ بورڈ کو اور الیکشن آفس کو کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں پر غربت اتنی ہے, حالات تو ایسے ہیں کہ لوگ جو ان سے ہیں مائل ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کسی کا جو گٹر ہے اس کا ڈھکن لگوائیں گے تو وہ بھی تیار ہو جاتا ہے, جی میں آپ کو ووٹ دے دوں گا 4. تو یہاں پر ایک پوری کی پوری آپ وہ بنا دیں, کھانا کھلانا شروع کر دیں, سڑکیں بنانا شروع کر دیں. تو ان چیزوں کا بہرحال الیکشن کمیشن کو جو ان کا انٹیلیجنس ونگ ہے اس کو ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے. باقی یہ ایک فیکٹ ہے, حقیقت ہے, اس سے ہم نظریں نہیں چڑا سکتے, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے, اسپیشلی ہم پاکستان میں رہتے ہیں, تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں, یہ چیز ہر جگہ پائی جاتی ہے کہ چمک کام کرتی ہے. بے شک, یہ میرا جی صحیح بات آپ نے بجا فرمایا. سر دیکھیے, ہم پچھلے دنوں بھی بات کر رہے تھے کہ سرگودا میں ایک ہی یہاں پہ باغ تھا, وہ کمپنی باغ, اس کو بھی ہم نے ملیا میٹ کر دیا, اور بھی کوئی اس طرح کے ہم نے پارک جو ہیں وہ بڑھائے نہیں. نیو سیٹلائٹ ٹاؤن والا پارک ہے, اس کو بھی ہم نے پی ایچ اے نے ماشاءاللہ خراب کرنے کی کوشش بہت کی. بہرحال تو اس طرح سے خواتین اور بچوں کے لیے بہت سی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمی ہے, نہ ان کو صحیح طور پہ کہیں وہ جا سکتے ہیں, نہ سیر کے لیے نہ تفریح کے لیے. تو میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے تئیں خواتین اور بچوں کے لیے اپنے حلقہ میں, اپنے وارڈ میں کیا ترجیحی اقدامات کرنا چاہیں؟ جی بالکل, اس کا جو میں نے جو محسوس کیا ہے کہ اپنے جہاں تک پہلے میں, کیونکہ وارڈ 1 کی بات ہو رہی ہے, بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے, جو میرے کنٹرول میں ہوگا میں اس کی بات کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کی جو پلاننگ ہوئی ہے بہت اچھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں نے فاروق کالونی میں دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے سے ہر گھروں کے سامنے پارک بنے ہوئے ہیں, 8-10 گلیاں اکٹھی ہوتی ہیں, درمیان میں ایک بنا ہوتا ہے, لیکن کیا اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا وہاں پر جو گراس ہے اس کی باقاعدہ کٹائی ہوتی ہے؟ وہاں پہ سٹنگ ارینجمنٹس کیا ہیں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. باقاعدہ وہاں پر پلانٹیشن ہونی چاہیے. اب خان صاحب ہے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کا بھی یہی ہے گرین پاکستان. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. گرین پاکستان ہوگا تو ہمارا سروائیول ہے. یہ بڑا میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں. اور یہ تو یہاں تک کی بات ہو گئی. اب ایک چیز اور بھی ہے جو تھوڑی سی براڈ اسپیکٹرم میں آ جاتی ہے, اس میں یہ ہے کہ جیسے سرگودا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اب کہاں پارک بنائیں گے آپ؟ رحمت اللہ علیہ پارک ہی کو کاٹ کے نئے درخت لگاتے جائیں گے, یہ نو وے ایٹ آل. اب ہمیں چاہیے جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ہمارے کمشنر صاحب ہیں, ڈپٹی کمشنر ہیں, پی ایچ اے والے اتھارٹیز ہیں, سرگودا سے باہر کی طرف دیکھیں. سرگودا سے باہر لاہور روڈ ہے, فیصل آباد روڈ ہے, یا سلم علی, اس طرف چلے جائیں. کہیں پہ آپ کو 2-3-4 مربوں پہ جا کے آپ بنائیں, اس کو ایکڑس میں جا کے بنائیں, تاکہ ایک بندہ جاتا ہے, فیملیز جائیں گی, کیوں نہیں جائیں گی, لیکن آپ اپنے موقع تو فراہم کریں. تو جہاں تک جو میرے حلقہ وارڈ 1 میں آتے ہیں, اس میں نے بھی 3-4 پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں. تو اس میں میرا یہ خواہش ہے کہ میں بچوں اور خواتین کے لیے کہ مخصوص ٹائم مقرر کروں شام کا, کہ جس میں مرد حضرات نہ آئیں, سمپلی جھولے لگے ہوں, اور وہاں پر باقاعدہ گارڈ بھی موجود ہوں. یہ میری بنیادی جنسی ہے نا اس میں خواہش. جی اچھا, میں یہاں پہ یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں صاف پانی کی فراہمی کے لیے منصوبہ جات بہت دفعہ بنتے رہے اور بن رہے ہیں. جی, ہم یہ سمجھتے تھے یہاں پہ جب بھی آپ تشریف لائے, جنہوں نے یہاں پہ ذکر کیا کہ ہم سرگودا کو صاف پانی فراہم کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ ان سے عرض کی کہ جناب آپ مہربانی کریں, چھوٹے چھوٹے پچ لگانے کی بجائے, چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی بجائے اس کو مربوط کریں اور ایک بڑا سا نظام بنائیں, تاکہ جو مسائل کا ہم شکار ہیں, کہ جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں, ان سے ہم بچ سکیں. تو صاف پانی کی فراہمی اور یہ جو گٹروں کے ساتھ پھر ملاپ ہو جاتا ہے, اور یہ ہمارے جو سیوریج کا نظام ہے, اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں؟ ہاں, یہ بہت ریلیونٹ کویسچن ہے. اس سے پہلے بھی اس کے اوپر ہم ویسے تھوڑی سی بات کر چکے ہیں. اس میں جو صاف پانی کا اور سیوریج کے پانی کا جو آپس میں ملاپ آپ نے بھی ذکر کیا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ پھر وہی ہے کہ صحیح طریقے سے کام کا نہ کرنا, اور بہت سی چیزوں کو ادھورا چھوڑ دینا, اور بر وقت نہ کرنا. اگر ہر پائپ کی, ہر جو یہ
पाइप लाइन्स बिछी होती हैं, इनका एक मुकर्रर एक टाइम होता है कि इन्होंने 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए चलना होता है, तो उस वक्त हमें इनको रिमूव करना चाहिए। अब इशू ये बने हुए हैं कि अभी आप पाइप लाइन बिछाएंगे, उसके बाद कोई और डिपार्टमेंट आ जाएगा और वो उसके ऊपर जब वो कस्सी या वो चलाएगा बेलचा तो वो उसको वहाँ से तोड़ देगा। तो ये रीज़न्स हैं। इसकी सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बाकायदा इसको मॉनिटरिंग करें। उससे ही जो है आपस में जो हमारी कम्युनिकेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वो ठीक होनी चाहिए। 50 आप यूँ समझें कि अराउंड 70% जो मामला ख़राब होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि अभी सीवरेज लाइन पड़ी है, उसके बाद वो PTCL वाले आएंगे, वो उसके ऊपर बेलचा चलाएंगे, उसको ख़त्म करेंगे। सीवरेज लाइन पास बिछी होती है, साथ सुई गैस वाले आ जाएंगे, किसी की सुई गैस लीक होती है तो वो एक बेलचा उधर भी मार देता। सही, तो फिर तो मिक्स तो होना होता है ना सब कुछ, तो ये वजह सारी। राइट। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका इंतखाबी निशान है मटका यानी घड़ा, ये इंतखाबी निशान लेने की कोई ख़ास वजह? हाँ, अब देखिए ना, पार्टी तो मैंने कोई ज्वाइन नहीं की, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैं किसी अपने वोट को नहीं करना चाहता, तकसीम नहीं करना चाहता, और ना ही मैं, तो वो तो बात गई। अब बाकी जहाँ तक निशान थे वो बड़े बड़े ऐसे निशानात मौजूद थे जो लोगों को बड़े अट्रैक्ट करते, लेकिन एक मखसूस आबादी को करते, एलीट क्लास को करते। ठीक है ना जी। इवन मेरे लिए तो चेयर भी मिल रही थी मुझे, फ्रैंकली चेयर, लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये चेयर तो फिर शान और शौकत की निशानी आ जाती है। मैं तो लेमैन के लिए हूँ, एक आम आदमी के लिए हूँ, एक जो गरीब बंदा है तो वो मटके से ही पानी पीता है, मटका उसके सामने हर वक्त आंखों में रहता है। तो आप ठंडा पानी जो हमें पिलाएंगे, और वो वैसे भी कहते हैं ना, कोरा घड़ा छावे अपने आप ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ है, यानी जो कोरा घड़ा होता है वो छाँव में रखा जाता है। तो आप वही कोरा घड़ा लेके निकले हैं कि उसको छाँव में रखेंगे, उसको बेहतरीन, और इंशाल्लाह ताला यही घड़ा आगे जाके इंशाल्लाह इसी का पानी जो हम पाइपलाइंस बिछी हैं इंशाल्लाह इसमें दौड़ेगा इंशाल्लाह। बड़ी तेज़ी से वक्त गुजर गया जी। तो अब मैं आखिर पे आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ख़ियाबान सादिक में बहुत से घरों में बिजली के मीटर नहीं लगे, तो इसके पोश इलाका की ये हालत है, तो इसके बारे में थोड़ा सा यकीन माने जनाब कि इसका मुझे इंतहाई दुख हुआ। ये मेरे घर की जो बैक साइड है, एक स्ट्रीट है जी, उसको हम उमर स्ट्रीट कहते हैं, राइट जी। वो काफ़ी आगे जाके मैं जब गया, लोगों से मिला, तो काफ़ी घर ऐसे हैं जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी के मीटर ही नहीं लगे हुए जी। अब वहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टी का पूछेंगे, वो आसमानों से बातें कर रही है, लेकिन लोग फिर भी राज पजीर हैं। लंबी लंबी वो उन्होंने वो लगाई हुई हैं, लाइन्स, तारें ली हुई हैं, कभी किसी से ली हुई है, कभी किसी से ली हुई है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। इसके लिए तो उन्हें बहुत शुरू में देखना चाहिए था कुछ। फिर वही बात आ जाती है, डिपार्टमेंट्स की आ जाती है, ऑनेस्टी की बात आ जाती है कि वो अप्रूव ही क्यों स्कीम हुई जब तक उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन आपने नहीं करवाई। तो अभी वो सारे मेरे पास आए थे जी, तो बस उन्हें पता चल गया था कि वाबड़ा में भी वो इंजीनियर्स हैं और इनका मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ये वो चीज़ें होती हैं, तो ज़ाहिर है कुदरती तौर पर लोग जानते हैं। तो बस मेरी पहली कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरे साथ लोग होंगे इंशाल्लाह, और वॉइस मैं उनकी बनूंगा, और इंशाल्लाह ये कोई इतना मसला नहीं है बड़ा, क्योंकि एक लोग रहाइश हैं, ये तो उन लोगों से पैसे लें जिन लोगों ने हाउसिंग स्कीम्स बनाई और अप्रूव करवाई और ये वो सब कुछ किया। देखिए तकरीर की लज्जत को जो उसने कहा, मैंने सोचा गोया ये भी मेरे दिल में था। तो मौज़ूद सामीन, आपने हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज के आमिर मंजूर साहब से उनकी गुफ्तगू सुनी। जनाब एडवोकेट आमिर मंजूर साहब, जैसा कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र, आपका हल्का अहबाब भी उसी तरह बहुत वसी है। आपके हल्का अहबाब में वकला साहिबान, जजेस साहिबान, डॉक्टर साहिबान, इंजीनियर्स, तालीम के शोबा से वाबस्ता मुअज़्ज़िज़ अफराद, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के प्रोफेसर साहिबान से लेकर लेक्चरर्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल साहिबान से लेकर टीचर तक तमाम आपके हल्के अहबाब में शामिल हैं। टैक्स की प्रैक्टिस की वजह से FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी आपका बहुत आना जाना है, बल्कि आप मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं सरगोदा टैक्स बार एसोसिएशन सरगोदा के, और वकालत के उनकी वजह से आम आदमी भी आप तक रसाई बहुत आसानी से कर सकता है। हमारे इल्म में आया है कि आपकी फैमिली में ब्यूरोक्रेट्स और अहम ओहदों पे अहबाब फाइज हैं जिनसे आप बेहतर तरीक़ पे
کام لے سکتے ہیں. آپ کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد مختلف اداروں میں اچھی پوسٹ پہ تعینات ہیں اور الحمدللہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اس حلقہ کو بہتر سے بہتری کی طرف لانے میں ممید ثابت ہوں گی. عامر منظور صاحب، ہمیں یقین ہے کہ آپ الیکٹ ہو کر وارڈ نمبر 1 کے لیے خدمات میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، ایک دقیقہ ایک لمحہ بھی فروغ گزاشت نہیں کریں گے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب و کامران فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. عامر منظور صاحب، جزاک اللہ. معزز سامعین، ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.